हेलो एवरीवन। मैं हूं मुस्तनसर सियाम और आज मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर आसिम सियाद अख्तर ने पाकिस्तान में मिलिट्री, रिलीजन और डेमोक्रेसी को डिस्कस करने के लिए। डॉक्टर आसिम सियाद अख्तर इज अ डिस्टिंग्विश्ड पाकिस्तानी पॉलिटिकल कमेंटेटर, ऑथर, राइटर एंड प्रोफेसर. He frequently writes for the Dawn, Straits Times, Himal South Asia and the Asian Age. Thank you so much, Dr. Asim Siad Akhtar, for joining me. सर मेरा सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, बिफोर डिस्कसिंग द रोल ऑफ रिलीजन एंड मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज का किरदार रहा है और सिविल सोसाइटी का इन प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट, या उनका आप किरदार किस तरह से देखते हैं कि हैव दे फॉलन शॉर्ट इन डेमोक्रेटाइजिंग द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री? क्योंकि एक हमें क्रिटिसिज्म पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ये भी देखने को मिलता है कि वो तो इंटरनली भी डेमोक्रेटिक नहीं है, हेरिडेटरी हैं। तो आपका इसके बारे में सर क्या मौक़िफ़ है? खुद भी तो मुख्तलिफ सियासी हलकों से मेरा ताल्लुक और एफिलिएशन रही है, तो एक तो मैं आपकी बात पहले ही वाजे कर दूं कि आप जहन में रखें कि सियासी जमातें या सियासी लोग सिर्फ वो नहीं होते जो इक़्तिदार वाले होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बेनाम सियासी कारकुनान और सियासी आप जमातें भी कह सकती हैं जिनको हमेशा क्रिमिनलाइज किया गया। उन्होंने सबसे ज़्यादा जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की है, आमरीतों के खिलाफ जद्दोजहद की है, जिसमें बाएं बाजू तरक्की पसंद लोग शुमार हैं। जिस तरफ आपका सवाल का इशारा था वो तो मेन स्ट्रीम की, जिसको हम बूर्जुआ पार्टियां कह लें या जो इक़्तिदार की पार्टियां, हुक्मरान जमातें कह लें, तो यकीनन अगर उनका आप पैटर्न देखेंगे तो उनके अंदर जमहूरियत ना होना वो तो एक पहलू है। लेकिन पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में आप ये देख सकते हैं कि वो बारियां लेते हैं और अमूमन इस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती के लिए ही मुकाबले में रहते हैं एक दूसरे से, कि कोई आकर हमारे सर पे हाथ रखे और हम कुर्सी पे आ जाएं। इसमें ब्रेक्स भी आई हैं और वो मतलब काबिल ज़िक्र हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्ती और जबर का भी सामना करना पड़ा सियासी मेन स्ट्रीम सियासी क़यादत को। तो ऐसा भी नहीं है कि उनका रोल एक ही तरह का रहा है, लेकिन अगर आप जो जनरल पैटर्न देख रहे हैं, अब मिसाल के तौर पे क्या ये मुमकिन है कि इसमें तब्दीली आई है कि जी एक जमात जैसे पीटीआई इमरान खान को सब जानते हैं कि यानी एस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती में ही वो आए, लेकिन अब वो नाता खत्म टूट गया और अब वो क्या इस बार कोई इस पैटर्न में ब्रेक आएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ताहाल तो यही हमें नजर आता रहा है कि वो इंटरनल जमहूरियत का सवाल हो या लार्जर, देखिए जमहूरियत सिर्फ एक इलेक्शन या इक़्तिदार किसके हाथ में है नहीं, वो भी सवाल नहीं है। ये एक मईशत का भी सवाल है कि मईशत पे आप बोलेंगे, आप बैन अवी ताल्लुकात पे आप कोई तब्दील करना चाहेंगे पाकिस्तानी रियासत का जो तारीखी रवैया है, तो ये बड़ा गहरा मसला है। तो इसमें यकीनन तनकीद तो हो सकती है बड़ी जमातों पे, लेकिन वो हमें बातरतीब तनकीद करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा फरीक तो हम और आप जानते हैं कि वो खुद इस्टेब्लिशमेंट ही है। ठीक हो गया सर। सर, इंडिया और पाकिस्तान जो हैं ये दोनों एक ही वक्त में वजूद में आए, लेकिन इंडिया में हम ये देखते हैं कि इट हैज सक्सीडेड इन एस्टैब्लिशिंग अ वायबल डेमोक्रेटिक सिस्टम। मीनवाइल पाकिस्तान जो है इट इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू डू सो। तो ये जो एक डिफरेंस है वायबल डेमोक्रेटिक सिस्टम का, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, आई डोंट नो व्हाट यू मीन बाय वायबल। हिंदुस्तान में इस वक्त एक इंतहाई रुजती हुकूमत कायम है। एग्जैक्टली। बल्कि आप दुनिया भर का तजर्बा ले लें तो गुज़श्ता अरसे में खुद लिबरल जमहूरियत का एक बहुत बड़ा एक्सिस्टेंशियल सवाल पैदा हो गया है कि अगर वायबल डेमोक्रेसी से ट्रम्प भी आ सकता है और मोदी भी आ सकता है और बोल्सोनारो भी आ सकता है और हमारे यहाँ इमरान खान आ सकता है, तो वायबिलिटी डजंट जस्ट मीन, एज आई सेड, कि आपने हर 5 साल बाद इलेक्शन करवाए। ये वायब मेरे नजदीक दैट्स नॉट वायब। डेमोक्रेटिक, टू बी डेमोक्रेटिक इज टू डेमोक्रेटाइज योर स्टेट, योर सोसाइटी। और अगर हुकूमतें इलेक्शन के जरिए वो आ रही हैं जो डेमोक्रेटाइजेशन की बजाय रुजत परस्ती को और मरकजियत को और यानी कि मुख्तलिफ इकसाम के जबर को ही वो और ज्यादा आगे बढ़ा रही हैं, तो सो हाँ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान फर्क अगर तारीखी तौर पर देखा जाए वो तो यही है ना कि वहाँ पे कोई फौज ने, वहाँ की फौज ने सियासत में आने से उस तरह यानी कि तारीखी तौर पर आपका उसका कोई किरदार नहीं नजर आता। वहाँ की रियासत की खारजा पॉलिसी ऐसी नहीं थी
کہ بس آپ نے کولڈ وار میں یعنی کہ مثال کے طور پہ امریکہ کی کا فرنٹ لائن اسٹیٹ بننا ہے. تو اس طرح کے فرق تو ضرور ہیں، لیکن تھوڑا سا مجھے یہ پریشانی کبھی ہوتی ہے نا کہ ہم بس دو انتہاؤں کی بات، جیسے انڈیا بہت ڈیموکریٹک ہے اور پاکستان بالکل ان ڈیموکریٹک ہے. میرا خیال ہے اس سے زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے کہ اب دنیا بھر میں لبرل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ خود بھی کرائسس یا بحران کا شکار ہیں. ایگزیکٹ. پیسے کا رول الیکشن میں بہت بڑھ گیا ہے. میڈیا کا یا اسپیشلی آج کل کے زمانے میں خاص طور پہ نفرت کی سیاست کو بہت زیادہ تقویت ملی ہے. تو یہ آپ کو ان ملکوں میں بھی نظر آئے گا بشمول انڈیا، جہاں پہ بظاہر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تو ہر 5 سال بعد الیکشن ہوتے رہے، اور وہاں پہ بھی آپ کے سننے والوں کے لیے تھوڑا سا آپ اس میں تاریخ میں تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا میں بھی 2 سال ایک ایمرجنسی نافذ ہوئی تھی 75 سے 77 میں، تو ان کا بھی یہ نہیں ہے کہ فلالس ریکارڈ ہے. تو یہ مختلف باتیں ہیں جس پر سوچنے کی ضرورت ہے. چلیں سر، پاکستان میں جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو لایا گیا، اس کے علاوہ ایک انکریز ڈسکشن ہمیں کانسٹیٹیوشن کی اور اس کے آرٹیکلس کی بھی پبلک سفیئر میں دیکھنے کو ملی. تو اس میں دو طرح کی ڈیبیٹس تھیں کہ یہ ایک ڈیموکریٹک ایوولوشن ہے اور دوسرا یہ تھا کہ یہ اسٹل ڈیموکریٹک ڈکلائن ہے. تو آپ اس سارے سینیریو کے بارے میں آپ کا انالیسس میں لینا چاہوں گا. I think it's hard to say کہ یا ایک ہے یا دوسرا ہے. کئی معاملات میں تو آپ مثال کے طور پہ جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ ایون اگر پی ٹی آئی کا سپورٹر کھلا کر اب اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر رہا ہے تو اس معاملے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاملہ کھلا ہے، تنقید ہو رہی ہے، اور اسپیشلی ڈیجیٹل سپیسز میں آپ وہ باتیں سننے کو ملتی ہیں جو کہ عام طور پر اس طرح پہلے ہمیں نہیں ملتی تھیں بہت بڑے پیمانے پر. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی ایکچولی حکومت میں آتا ہے، اب ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کے بعد آنے والی جو حکومت ہے جس کے بارے میں ہمیں اس کے سپورٹرز یا جو بہت زیادہ خوش تھے کہ عمران خان گیا ہے، ٹھیک ہے، خوش جو تھا وہ اس کو خوشی اس کا حق ہے. لیکن اب 10 مہینے گزرنے کے بعد ہمیں گائے بگائے حکومتی اقدامات ملتے جلتے ہی نظر آتے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے دور کے تھے. نہ معیشت کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، نہ آپ کو اظہار رائے کی آزادی نظر آتی ہے، نہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا رول کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے سلجھا ہوا ایک بندہ ہی تجزیہ کر کے سمجھ سکتا ہے، نہ کہ ہم یعنی کہ یہ کہیں کہ جی چونکہ ایک حکومت بہت بری تھی تو جب بھی کوئی دوسری آ جائے جمہوریت کے نام پر تو ہم کہیں کہ اس کا مطلب ہے ڈیموکریٹک ایوولوشن ہوا ہے. سو دس از جوری از آؤٹ. اٹس ڈیفیکلٹ ٹو سے کہ ہم ایک ہی طرف جا رہے ہیں. میں نے جیسے اب تھوڑی ایک پچھلے والے سوال کا آئی تھنک اس میں کمپیریٹیو انالیسس کرنے سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا بھر کا بھی تجربہ دیکھیں، صرف پاکستان کو ان آئسولیشن میں نہ دیکھیں. اینڈ مائی فیلنگ از دیٹ براڈر کوسچنز لائک سرویلنس کا مسئلہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے دنیا میں. ان حکومتوں کے زیر سایہ بھی جو کہ آپ جیسے بتا رہے تھے یا ذکر کر رہے تھے کہ جو بظاہر جمہوری ہیں یا منتخب ہو کر آئی ہوں، آپ کو دنیا بھر میں یعنی کہ ڈیجیٹل سپیسز کے اندر بھی آپ کو ہرٹ بیہیویئر اور ٹرولنگ کا رویہ نظر آتا بڑھتا چلا جا رہا ہے. سو اس میں مختلف پہلو ہیں، مختلف طرح طرح کے پیمانے ہیں. سو آئی وڈ سے کہ صرف ہم ایک یا دوسری طرف جا رہے ہیں. اگر مجھے کچھ کہنا بھی پڑے تو آئی وڈ سے کہ وی ریئلی نیڈ ٹو تھنک مور ڈیپلی اباؤٹ واٹ وی مین بائی ڈیموکریسی، انکلوڈنگ جو معیشت کا سوال ہے کہ اس کو اگر ہم نظر انداز کریں گے، جیسے آج ہمیں پتہ چل رہا ہے اس ملک میں کہ اب معیشت کا سوال آپ مزید اس طرح ڈگڈگی بجا کر نہیں چلا سکتے جی میں آ جاؤں گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ ڈیپ اسٹرکچرل انڈر لائنگ پرابلمس ہیں جو ہر حکومت کے ہوتے ہوئے بڑھتے چلے گئے ہیں. سو آئی تھنک کہ ان دیٹ سینس وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو بفور وی سے کہ ہمارا ملک کو زیادہ جمہوری ہوتا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی سر، ایک کوشچن میں نے لاسٹ پوڈ کاسٹ کی تھی ادھر ساتھ ان سے بھی پوچھا تھا، میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے ہاں اس چیز کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہے کہ جو اکانومی ہے اس کا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ کو ریلیشن کس طریقے سے ہے.
بعض औक़ात अमूमी तौर पे ये तासुर पाया जाता है कि अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके यहाँ नहीं है, तो फिर भी आपकी इकोनॉमी जो है वो मूव ऑन कर सकती है इन अ डेमोक्रेसी। तो आप इस कोरिलेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी का पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर जो असर है? अगेन मैं फिर से इसमें थोड़ा सा आपको दरख्वास्त करूंगा कि रिवायती तस्वुरात से हमें आगे थोड़ा सा बढ़ने की जरूरत। देखिए मेरे नज़दीक स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी का मसला, बल्कि अगर आप एक और एंगल से देखेंगे तो ये मुल्क बहुत स्टेबल है। ये जागीरदारों का मुल्क है, ये जजेस और जर्नलों का मुल्क है, ये बड़े सनतकारों का मुल्क है। हाँ, गाए बगाए कभी कभार किसी एक हल्के का, किसी एक परत का कि कोई किस्मत में कोई कमी पेशी आ जाए तो अलग बात है, लेकिन अमूमी तौर पर यहाँ पे एक अशराफिया की राज है। अब उस अशराफिया के अंदर कुत्ते बिल्लों की लड़ाई भी होती है कि ये एक वाला फैक्शन कहता है मुझे इक्तदार मिलना चाहिए, दूसरा कहता है नहीं मुझे मिलना चाहिए, और बंदर बांट भी है, कब्जागिरी भी है, तो उस पर भी लड़ाई होती है। मईशत की सवाल की बात मैं कर रहा हूँ, जब वसाइल पर कब्जे की बात होती है तो उस पर भी लड़ाई होती है। लेकिन एक लिहाज से तो स्टेबल है ना, कि अवाम का बड़ा हिस्सा महरूम है और अशराफिया की आपस की गेम ही रहती है। सो रादर देन स्टेबिलिटी आई वुड से द बिगर इशू इज, जो आपने बाद में इस्तेमाल किया, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी का क्वेश्चन है कि पावर रिजाइड करता है किसके पास, एक खास तबके या आप कहें ऐसे तबकात जो कि हुक्मरान तबकात में हम शुमार करते हैं। और वो आपस में तो बेशक बहुत ज्यादा अब उनका कंसेंसस आपको बिखरता हुआ नजर आता है। कंसेंसस तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उनकी एक यानी कि गेम आपस में, उसके अंदर बहुत ज्यादा शिद्दत आ रही है, तजाद आ रहा है। लेकिन अवाम तो वैसे भी इस गेम से बाहर थे बहुत हद तक, या उस हद तक उस गेम का हिस्सा थे कि वो पैसिव कंज्यूमर बने या पैसिव वोटर बने। तो मेरा ख्याल है ज्यादा अहम सवाल ये है कि आप कोई मुतबादल सियासत कैसे आप लेकर आ सकते हैं जो इस पॉलिटिकल इकोनॉमी को कोई झटका दे सके, जो कि फिर इस पूरे गेम को किसी और तरफ उसका करवट बदला सकें। दैट फॉर मी इज द बिगर क्वेश्चन। बाकी तो अब आप مثلا ये वाली जो बहस है ना कि अगर मिफ्ता होता और डार ना होता तो सब अच्छा होता, मैं इसका कायल नहीं हूँ। आई डिसएग्री विद दिस। ये बहुत सतही सी बात है कि ये अफराद की बात है, या सिर्फ एक बंदे ने ही सब कुछ खराब किया है। एक बंदे का रोल हो सकता है, लेकिन आपके लार्जर स्ट्रक्चरल चीजें कुछ ऐसी हैं कि आपके पास स्पेस कितना इसी अशराफिया के इस गेम के अंदर रहते हुए। हाँ, अगर आप उस गेम से निकल आए, कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाएं, कोई लैंड रिफॉर्म लाएं, कोई अर्बन जो रियल एस्टेट का जो सारा कब्जागिरी का जो निज़ाम है उसको आप चैलेंज करें, कुछ आप बजटरी एलोकेशंस को बदलें, आप अपने हमसायों के साथ कोई दोस्ती का कोई पॉलिसी अपनाना शुरू करें, तो फिर तो हम ये कह सकते हैं ना कि भाई कुछ एक और तरह का एक स्टेबल सियासी निज़ाम की तरफ हम जा रहे हैं। तो मुझे तो इस मामला कुछ इस तरह समझ आता है। ठीक है सर। पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है उसके हवाले से एक आर्गुमेंट ये भी पाया जाता है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल एलीट है बुनियादी तौर पे वही इनकॉम्पिटेंट है, एंड इट इवेंचुअली पॉव्स द वे टू मिलिट्री टू कम एंड प्ले इट्स रोल। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि पॉलिटिकल एलीट की ही इनकॉम्पिटेंसी है कि मिलिट्री इवेंचुअली आ जाती है बार बार? नहीं, आपने ये मिलता जुलता सवाल शुरू में ही किया था सियासी जमातों का। आप चलो उसको एलीट कह लें, मैंने आपको कहा हुक्मरान जमातों का अमूमी रवैया है, तो उस पर किसी हद तक हम बात कर चुके हैं। देखिए मैं इसका कायल एक हद तक तो हो सकता हूँ, लेकिन एक हद तक उसका मैं कायल नहीं हूँ। क्योंकि देखें आपको ये देखना पड़ेगा, एक तारीखी तौर पर देखना पड़ेगा ना, जो आपने हिंदुस्तान का सवाल दिया, क्या वजह है कि यहाँ की सियासी एलीट को हम कहते हैं कि वो ज्यादा इनकॉम्पिटेंट है? क्या दूसरे मुल्कों में करप्शन नहीं होती? क्या दूसरे मुल्कों में आपको कोई सियासतदान सारे ही बहुत ही साफ शफाफ नजर आते हैं? लेकिन वहां पे तो ये बात नहीं होती ना कि जी फौजी आ जाएं। ठीक है ना, दुनिया भर में सियासतदानों का या हुक्मरानों के बारे में कोई ये तो नहीं राय मिलेगी कि जी बहुत ही कोई जबरदस्त माहौल में वो चल रहे हैं और अवाम के सामने मुकम्मल तौर पर जवाब दें। हर दुनिया के हर मुल्क में सियासत में पैसा है, सियासत में धौंस है, धांधली है, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, लॉबीज हैं, और वो अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान और ब्रिटानिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, एशिया, हर मुल्क में, राइट। अब वहां पे तो कोई नहीं कहता कि जी फौजी आ जाएं।
Exactly. رائٹ. سو یہ جو ہے نا کہ بھئی یہ جواز ہے، جواز کوئی نہیں. دیر از نیور اینی ریزنیبل جسٹیفیکیشن کہ فوج آ کر اقتدار سنبھالے. آف کورس یہاں پہ تو ایک اور کہانی ہے کہ بھی فوج اقتدار میں نہ بھی ہو تو وہ یعنی کہ ہائیبریڈ یا سیم پیج یا گائے بگائے مختلف اور طرح کے ناموں سے ان کا اثر رسوخ رہتا ہے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ واقعی میں نے جیسے آپ کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ سوال ہم کریں کہ جو ایگزسٹنگ مین سٹریم پارٹیاں ہیں اس کے برعکس کوئی متبادل سیاست کو ہم کیسے پروان چڑھا سکتے ہیں یا تقویت دے سکتے ہیں تاکہ اس سائیکل سے نکلا جائے. لیکن سائیکل کا آپ کہیں کہ ذمہ دار سیاسی اشرافیہ ہے، سیاسی اشرافیہ ایک حد تک تو ذمہ دار ہے لیکن اونلی ایز اے جونیئر پارٹی. Exactly. اچھا سر، ایک اور انالیسز میں آپ سے لینا چاہوں گا کہ جو ریلیشن شپ ہے مڈل کلاس کا ڈیموکریسی کے ساتھ یا ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ کے ساتھ، برینٹن مور نے کہا نو برجوازی نو ڈیموکریسی، تو یہ بھی ایک آرگومنٹ ہے کہ پاکستان میں جو ویک مڈل کلاس ہے وہ ایک ریزن ہے کہ پاکستان میں جو ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ ہے وہ صحیح طرح سے نہیں ہو رہی. No, I disagree. I don't think there's anything such as a weak middle class in this country. The middle class has always had a very middle class کو تعریف بھی کرنا ذرا مشکل ہے، لیکن لیٹس سے اگر آپ انگریز دور سے شروع کریں تو جو پڑھا لکھا انگریز سے زیادہ انگریز تھا وہی تو تھا جو کہ مسلم لیگ کانگریس وغیرہ کو چلاتا تھا. تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں نہ کہیں اسی کھاتے میں آتا ہے نا، مڈل کلاس پڑھا لکھا سو ٹو اسپیک اس طرح کے طبقے کی. اگر آپ کیونکہ دیکھیں جب بیرنگٹن مور یا کوئی بھی گورے یا مغرب کے بارے میں بورژوازی کے بارے میں بات کرتے تو وہاں کی سماجی حیت کے حساب سے وہاں پہ بورژوازی کی بات ہوگی نا. یہاں کی سماجی حیت مختلف تھی، یہاں پہ کولونیلزم کا راج تھا، یہاں پہ ایک خاص پڑھے لکھے طبقے کو انگریز نے اس کی سرپرستی کر کے وہ پہلے تو وہ انگریز سرکار کو چلانے یعنی کہ برطانوی سرکار کو چلانے کے لیے آیا گیا، لیکن وہی بندہ پھر قومی آزادی یا یہ نیشنلسٹ موومنٹس کی سربراہی کرتا ہے. پھر وہی بندہ آپ کا سول افسر شاہی اور فوج کے اندر آتا ہے، وہی پھر سول افسر شاہی اور فوج آپ کے حکمران بنتے ہیں نا. تو اگر یہ مڈل کلاس نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اس میں آپ تاریخی طور پہ آگے بڑھیں گے تو یہ کہانی بڑھتی چلی جائے گی. لیکن آئی ڈس اگری کہ مڈل کلاس کا کوئی رول نہیں رہا یا وہ بہت کمزور ہے، اور اسی لیے ہم جمہوریت یہاں پہ پنپ نہیں سکی. ان فیکٹ اٹس پروبیبلی دی اپوزٹ. ایز اے جنرل رول وتھ سم ایکسیپشن مڈل کلاس پرتوں نے کافی حد تک اتھارٹیرین اور ان ڈیموکریٹک ایک طرح سے تجربات کی حمایت کی ہے اکثر. یعنی میں کہہ رہا ہوں always with exceptions but اکثر. تو اس کو ہمیں تھوڑا سا اثر نو سمجھنے کی ضرورت ہے. ون آف دا لیسنس فرام دیٹ از کہ اگر یورپ میں مثال کے طور پر ہے بھی ایسا، وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہاں پہ بھی کچھ ایسا ہے یا نہیں ہے. ایکچولی یہ بیان ہی ہے یا امپیرکلی ہم اس کو یعنی کہ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ بورژوازی ہمیشہ ڈیموکریٹک ہی رہی ہے. لیکن اگر یورپ میں ہوئی ہے تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ دنیا بھر میں بورژوازی ایک ہی طرح کی ہوتی ہے. دیر از نو رول ٹو دیٹ افیکٹ. وہ ہمیں امپیرکلی اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ایسا ہے بھی کہ نہیں ہے. مائی سینسز کہ دیر از نو کلیئر ایویڈنس ٹو سجیسٹ کہ یہاں پہ مڈل کلاس پڑھتے ہیں پڑھی لکھی پڑھتے ہیں جو ہے نا ہر صورت میں وہ جمہوریت کے چیمپئن ہی ہوتے رہے ہوتے ہیں یا رہے ہیں یا ہوں گے بھی. اوکے سر. سر یہ تو ہم نے طے کر لیا کہ جو ملٹری کا رول ہے وہ بار بار رہا ہے پاکستان میں پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں، وہ اسٹل بھی ہے اور تھوڑا ڈومیننٹ رول ہے. سر ایک آئیڈیل سٹارٹنگ پوائنٹ ملٹری ریفارمز کو لے کے کیا ہو سکتا ہے کہ ان کا ہم جو کردار ہے اس کو کم کر سکیں؟ ایک آئیڈیل سٹارٹنگ پوائنٹ ملٹری ریفارمز کا، چونکہ یہ ایک بہت مشکل چیز ہے پاکستان میں جو عمومی طور پہ سمجھی جاتی ہے. آئیڈیل کا تو مجھے نہیں پتا. آئیڈیل تو ہوتی نہیں ہے زندگی کہ بھی آپ کوئی خیالی پلاؤ پکائیں. آئی تھنک عملی طور پر اس وقت زیادہ بڑا سوال یہ ہے کہ مثلا ایک مثال لیتے نا جہاں سے میں نے ایک آدھ دفعہ بات کی کہ آج اسٹیبلشمنٹ فوج کے بارے میں اس کے سیاسی رول کے بارے میں، معاشی رول کے بارے میں کم، سیاسی رول کے بارے میں
وہ پرتیں اور وہ لوگ بھی بول رہے ہیں جو آج سے سال پہلے بہت زیادہ اس کی حمایت کرتے تھے. ٹھیک. اب اگر سماج بھر میں یا سماج کے بڑے حصے میں اس طرح کا کوئی ایک شعور ہے یا آ رہا ہے، تو یہی ایک بنیادی ایک مین آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقاضا ہے کہ وقت کے ساتھ پھر یہ رول ان کا کم ہوتا جائے. سماجی پریشر ہی ہے، سماج کے اندر سوشل فورس ہی ہے، عوام ہی ہے جو کہ 75 سال سے جن کو چونکہ مطالعہ پاکستان پڑھا کر ملک ہمیشہ نازک دور سے گزر رہا ہے اور فوج ہی ہمیں بچا سکتی ہے اور سیاستدان سارے کرپٹ ہیں، جو آپ نے کہیں نہ کہیں اشارتاً سوال بھی پوچھے. تو یہ اگر رویہ بدلتا ہے یا اس کے برعکس کوئی اور بیانیہ آتا ہے رائٹ سماجی، تو پھر ہی یہ آپ کو کوئی پریشر بڑھتا ہوا نظر آئے گا مین سٹریم کے سیاسی حلقوں پہ کہ وہ بھی اب لین دین کی سیاست کو ترک کر کے کچھ اور رویہ اپنائیں. یہ فوری طور پہ تو نظر نہیں آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ایون پی ٹی آئی کا سپورٹر جو اب بظاہر تنقید کر رہا ہے وہ افراد پر فوکس کر رہا ہے بیشتر کہ یہ والا جرنل اچھا نہیں ہے، اس نے چونکہ میرے لیڈر کو زبردستی باہر نکال پھینکا ہے، لیکن وہ والا لیڈر اگر ہوتا یا وہ والا جرنیل ہوتا تو سب اچھا ہوتا. تو یہ بھی ایک بہت ہی سطحی سی بات ہے نا. تو اس لیے میرے نزدیک یہ ایک بنیادی ایک سب سے منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ سماج کے اندر ایک عمومی ایک اور بڑے پیمانے پر یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو کہ ہمیں اس سے تجاوز کرنا ہے کہ جی اگر وہ والا آئے گا جو میرے بندے کو لے کر آئے گا تو پھر تو اچھا ہے، لیکن اگر میرے بندے کو نکالے گا تو وہ برا ہے. تو اس سے تو بات بننے والی نہیں. باقی مین سٹریم کی سیاسی قوتوں کا جہاں تک رول ہے دیکھیں وہ ان کے اپنے خاص طبقاتی مفادات، اس لیے میں نے کہا یہ آپ کو معیشت کے سوال کے فوج کے سیاسی رول کے ساتھ فوج کے معاشی رول یا اوور آل معیشت کا جو سوال ہے جو اگر سیاسی سوال ہے، یہ کوئی الگ سوال بھی نہیں ہے، لیکن اس سیاسی بحث میں یا فوج کے سیاسی رول کے حوالے سے آپ کو لارجر اکنامک سٹرکچر کی بات کرنی پڑے گی. اور جب تک آپ کوئی اس کو ایک ری ڈسٹریبیوٹیو کوئی اکنامک پروگرام کی طرف نہیں جائیں گے اور اس کے گرد کوئی کنسنسس نہیں ڈیولپ کریں گے، مین سٹریم کی جماعتیں کریں نہ کریں عوام میں، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں بشمول فوج کو کے رول کو سیاست میں کم کرنا. سر ایک اور بھی ڈبیٹ پاکستان میں چل رہی ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں پریزیڈینشیل ڈیموکریسی آ جائے گی تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں پارلیمنٹری سسٹم ہی رکھنا ہے. تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کا آرگومنٹ لینا چاہوں گا. یہ ہمیں نہیں یہ سسٹم کو لارجر پرانی بحث ہے. یہ پرانی بحث ہے اور گائے بگائے اٹھتی رہتی ہے اور سے بات جنرلی شروع ہو جاتی ہاں جنرلی پریزیڈینشل سسٹم کے حامی وہی ہوتے ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں آمریتوں کے حامی رہے ہیں اور وہی ایک خاص کہ جی ہم ایک خاص اوپر سے سخت ماحول بنائیں گے اور ایک ون مین رول بنائیں گے تو یہ سدھر سکتے ہیں لوگ. ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے ایک بہت ہی ایک طرح سے تھکی ہوئی بات ہے اور بہت دفعہ ہو چکی ہے اور یہاں پہ اس کی کوششیں بھی ہوتی رہی ہیں ایوب خان کے زمانے میں، ضیاء الحق کے زمانے میں، کسی حد تک مشرف کے زمانے میں بھی. تو یہ کوئی پہلی یہ نہیں ہے کہ یہ تجربات نہیں ہوئے یا اس طرح کی کوششیں نہیں ہوئی یا یہ کہ اگر یہ ہو جائے گا تو سب اچھا ہو جائے گا. تو یہ آمریتوں کا جو لمبی لمبی آمریتیں رہی ہیں وہ اس کا کیا ہمیں ملا وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے گہرے سماجی معاشی سیاسی مسائل میں اضافہ ہی ہوا ہے. تو اس لیے اسے قطع نظر کے پارلیمان کا کردار کیا ہے یا جیسے میں نے کہا وہ خود مین سٹریم جماعتوں کے معاشی مفادات کیا ہیں، دیٹ ڈزنٹ مین کہ اس سے بھی پیچھے ایک قدم ہم چلے جائیں اور کہیں کہ جی صدارتی سو کالڈ صدارتی جمہوریت پر آئیں. تو یہ تو یہ لائک اے سیڈ یہ گھسی پٹی بات ہے اور یہ میرا خیال ہے اس کو تاریخ کی ردی کی ٹوکری میں بھی ایک دفعہ ختم پھینک دینا چاہیے. ایگزیکٹلی سر. اچھا سر واٹ از دا اپروپریٹ رول آف ریلیجن ان پالیٹکس؟ ہمارے یہاں اس کے اوپر بھی ڈفرینٹ ویوز ہیں کہ مذہب کا سیاست میں کس حد تک کردار ہونا چاہیے. کچھ لوگ شریعہ لا کی طرف جاتے ہیں، کچھ لوگ اس کو فردر آگے لے کے جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں جو ڈفرینٹ اوپینینز ہیں میں آپ کا بھی اوپینین دینا چاہوں گا. نہیں ہونا چاہیے تو اگین ہونا چاہیے تو میرا خیال ہے میں تو اس کا قائل ہوں کہ مذہب ایک ہر انسان کا ذاتی معاملہ ہے اور ریاست کا کام ہوتا ہے کہ ہر بندے کی ہر شہری کے مذہبی
آزادی کا تحفظ کرے، اس کی عبادت گاہوں کا تحفظ کرے. ریاست کا یہ رول نہیں ہے کسی ایک مذہب کو تقویت دے کر وہ ریاستی مذہب بنائے، یہ میں اس کا قائل نہیں ہوں. اور اس تاریخ میں ہمارے ملک میں اس کی کوششوں نے بہت زیادہ نقصان بھی پہنچایا ہے، جس میں سب سے زیادہ تو ضیاء الحق کی دور کی بات ہوتی ہے. لیکن ویپنائزیشن آف ریلیجن بائی دا اسٹیٹ یا اسٹیٹ کی کا یہ کہہ لیں کہ ایک حد تک اس کو انسٹرومنٹلی استعمال کرنے کا جو رویہ ہے، جو اقدامات ہیں، وہ ہمیں بہت بھاری پڑے ہیں. اور یقیناً اس کا بھی تعلق اسی بات سے جو ہم کرتے آ رہے ہیں کہ فوج کا سیاسی رول، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جڑی رہی ہیں. سو ہونا چاہیے کا تو میرا خیال یہ ہے. اب رہ گئی بات کہ ہے کیا، اب اس چیز کو بھی ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ اب سماج کے اندر، اس کی جڑوں کے اندر یہ بات چونکہ 75 سال سے چلائی جا رہی ہے تو معاملہ تو کافی آگے جا چکا ہے. سو اب کوئی کہے کہ جی ہم جادو کی چھڑی سے ختم کر دیں گے، یہ تو نہیں ہوگا، صاف ظاہر ہے. سو اب کیا ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک کہ اگین دس ریکوائر سم کائنڈ آف براڈ کنسنسس ٹو ڈیولپ اوور ٹائم. کہ یہ تو نہیں کوئی کہہ رہا، اگر آپ کہیں کہ جی مذہب کا سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ لوگ مذہب ہونا نہیں چاہیے یا مذہبی آزادی نہیں ہونی چاہیے یا یہاں کے اکثریتی لوگ مسلمان نہیں ہوں گے یا نہیں ہو سکتے. یہاں پہ تو ایک بحث آپ شروع کرتے ہیں نا تو وہ فوری طور پر ایک ایک بات کا ریئیکشن بتنگ یہ آتا ہے بنا کر اس کو کچھ اور ہی بنا دیا جاتا ہے. تو یہ مشکل ہے، یہ خاص طور پہ ایک ایسے ماحول کے اندر جہاں پہ اتنا ویپنائز کیا گیا ہے، جہاں پہ آپ پچھلے عرصے میں بریلوی ملیٹنسی کا بھی ایک نئی قسم آپ نے دیکھنا شروع کی. تو یہ ایک لمبا کھاتا ہے. بٹ آئی تھنک اٹ از سم تھنگ دیٹ وی شوڈنٹ جسٹ ڈسمس آلسو. یہاں پہ یہ بھی ایک رویہ ہوتا ہے نا کہ سرے سے اس کو ختم کر دیا جائے. ختم کیسے کر دیا جائے؟ اسی طرح ہے کہنا کہ جی فوج کا سیاسی رول ختم کر دیا جائے. کہنے کے لیے تو یہ ٹھیک بات ہے، لیکن اس کی سماجی بنیادیں اور جڑیں دیکھنی پڑے گی. پھر ہی آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ لائک اے سیڈ یہ سیاسی جدوجہد کا سوال ہے، یہ خود بخود نہیں ہوگا صرف میرے کہنے سے. سو آئی تھنک دیر ہیز ٹو بی سم بیلنس بٹوین ریکگنائزنگ کہ ایک سماج کا ایک حصہ، بڑا حصہ مذہب کو اپنے زندگیوں میں ایک بہت بڑا ایک کردار اس کا ہے، تو وہ اس حصے کو بھی اس الارمزم کی لپیٹ میں لائے بغیر کہ جی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اور سازش ہو رہی ہے، جیسے یہاں پہ ہر دوسرے دن کوئی سازش ہوتی ہے یہود ہنود کی، اس سے ہم نے تجاوز ضرور کرنا ہے، لیکن یہ کسی جادو کی چھڑی کے ذریعے نہیں ہوگا. یہ ایک سیاسی جدوجہد اور وہی والی بات ہے، ایک متبادل سیاست کے بغیر جو کہ لوگوں کے معیشت کی بھی بات کرے، جو لوگوں کی آزادیوں کی بھی بات کرے، جو رواداری کی بات کرے، اس کے بغیر مجھے یہ سب کچھ صرف ایک خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ خواہش پوری کی جا سکتی ہے جب آپ سماجی قوت اور سیاسی قوت اس کے لیے بنائیں. ٹھیک ہو گیا سر. اٹ ہیز بین اے ونڈرفل ڈسکشن. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. All right. Cheers.